होता है हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल अब्द। हुकूकुल अब्द और एक ऐसा है जिसमें हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल अब्द भी है। हुकूकुल्लाह वो है कि जो सिर्फ रब का हक है, उसके अलावा किसी का नहीं है। जैसे नमाज और रोजा, नमाज और रोजे में किसी दूसरे का हक शरीक नहीं है। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते और आप अगर चाहते हैं कि मैं तौबा करूंगा माफ हो जाएगा, तो शरीयत को अगर आप पढ़े हो या उठा के देखे सुने तो आपको मालूम चलेगा फिक़ह हनफी के मुताबिक कि अगर आप नमाज के लिए चाहते हैं कि रब मेरा गुनाह, मेरी गुनाहों को माफ फरमा दे, तो आप अपनी पूरी उम्र की जितनी नमाजें छुट्टी उसकी कज़ा पढ़े, उसकी कज़ा पढ़े, उसको कज़ाए उम्री कहते हैं। वो आपको पढ़ना है, आपको उसे पढ़ना है। और ऐसी ही रोजा है, आपको रखना है। आपके जितने रोजे छूट गए उसको रखना है। आप तौबा करें, अल्लाह चाहे तो माफ फरमा देगा, लेकिन ये रब्बे कायनात के हाथ में। शरीयत का हुक्म ये है कि आप जाके पहले उसकी अदायगी करें। और हुकूकुल अब्द वो है कि मैंने किसी का माल छीन लिया, अब मैंने किसी पे जुल्म कर दिया, किसी का पैसा था मैंने छीन के खा लिया, अब जब तक मैं उससे माफी ना मांगू या उसका पैसा उसे ना दूं, मैं मस्जिद में जाके गिड़गिड़ाता रहूं, ए मेरे रब मुझे माफ कर दे, रब उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा जब तक वो सामने वाला बंदा जिसका हक तूने मारा है वो माफ फरमाएगा। जब तक वो, और आज बीवियों का हक शौहर मारता है और शौहरों का हक बीवियां मारती है। बीवियों का हक शौहर मारता है। शौहर को चाहिए कि अपनी बीवी को खुश रखे। खुश रखने का मतलब ये नहीं है कि वो जो जिस वक्त कहे लाके दे दो। खुश रखने का मतलब ये है कि जो उसके लिए लाजिम है कि उसके बगैर उसकी जिंदगी नहीं गुजर सकती, वो लाके दे दो। उसका इंतजाम करना तुम्हारे ऊपर जरूरी है, लाजिम है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो फजूल फरमाइश है तो उसमें आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जरूरत इतनी है कि उसके बगैर उसकी जिंदगी दुश्वार है तो आपको लाके देनी होगी। ऐसी ही बीवियों के ऊपर लाजिम है कि वो अपने शौहर की हर ख्वाहिश का ख्याल करें। अब हर ख्वाहिश से मुराद ये नहीं है कि शौहर कोई उल्टी सीधी चीज भी कहे तो वो पूरी करे, नहीं, वही जो शरीयत के मुताबिक है और पूरी करने के लायक है, ये पूरी करने के लायक है। वरना उल्टी सीधी ख्वाहिशें बहुत सी होती है आजकल, उन तमाम चीजों को पूरी करने की जरूरत नहीं है। शौहर की फरमाबरदार रहे उस काम में जिसमें शरीयत हुक्म देता है। अगर शौहर शरीयत के खिलाफ ले जाए तो उसकी भी उस वक्त रोक सकते हैं कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अगर शौहर कहता है कि शरीयत के खिलाफ जाओ तो वो उस वक्त मना कर सकती है। आज हमारा और आपका हाल ये है कि हम और आप बड़ी बुराइयों में फंसे हुए हैं। हमारे सरों पे गुनाहों की इतनी बड़ी गठरी है कि हम जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। हमें बस सिर्फ एक उम्मीद है कि रब्बे कायनात हमें जन्नत अता करेगा, वरना हमारे अमाल तो ऐसे है कि जन्नत की खुशबू भी हमें मुयस्सर ना हो।
ہمارے اعمال ایسے ہیں، جو شخص جسے اللہ رب العزت کی عبادت میں دیکھ کر دنیا والوں نے زمین کا فرشتہ کہا، وہ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم میں تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان جس کے متعلق علماء فرماتے کہ زمین کا کوئی فرشتہ اگر ہے تو وہ مفتی اعظم ہے، وہ زمین کا فرشتہ ایسے ہے۔ آج ہم تمام چیزوں کو نظر انداز کرے بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے، ہم شریعت کے مطابق نہیں چلتے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کی شادی وقت پر شریعت کے مطابق نہیں کرتے۔ اگر کسی نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی وقت پر نہ کی اور اس کے بیٹے اور بیٹی غلط کاموں میں مبتلا ہو گئے تو اس کا گناہ صرف اس کے بیٹا اور بیٹی کو نہیں ہے، بلکہ اس کے ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہے، اسے بھی گناہ ہوگا اور اس کو بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ لیکن آج ہم نظر انداز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، نکاح کرنا سنت ہے تمام نبیوں کی سوائے دو کی۔ دنیا میں رب کائنات نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ایک روایت کے اندر ہے 2 لاکھ کم و بیش، اور تمام نے دنیا میں آ کر کے شادی کی، نکاح کیا، کئی کی 100 بیویاں تھی، انہوں نے نکاح کیا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اور آپ نکاح تو کر لیتے، حقوق ادا نہیں کرتے، اور نکاح کرنا تمام نبیوں کی سنت ہے اور میرے نبی کی بھی سنت ہے، لیکن نکاح کرنا صرف سنت نہیں ہے، نکاح کرنا مکروہ بھی ہے، حرام بھی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے۔ نکاح کرنا فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اگر نکاح نہیں کرتا ہوں تو گناہ کر بیٹھوں گا، اور اپنے پاس حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود وہ نکاح نہیں کیا ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کرتا ہوں تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، زنا کر بیٹھوں گا، لوگوں کے اوپر بری نگاہ اٹھا بیٹھوں گا، اگر اسے یقین ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، وہ جب تک نکاح نہیں کرے گا تب تک اس کے اوپر گناہ چلتا نہیں گا۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، ابھی دل میں شک ہے کہ میں اگر نکاح نہیں کرتا ہوں تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، میں غلط کام کر بیٹھوں گا، دوسرے کی بیٹیوں کو، دوسری کی بیویوں کو غلط نگاہ سے دیکھ بیٹھوں گا، اس سے غلط چیزیں کر بیٹھوں گا، زناکاری کر بیٹھوں گا۔ اگر کسی کو یہ شک ہے اور وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے پھر وہ نکاح نہیں کرتا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ شک ہے کہ میں نکاح کروں گا تو اپنی بیوی کو کھلا پلا نہیں پاؤں گا، اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتا میں۔ اگر کوئی یہ شک لے کے بیٹھا ہے کہ میں اگر نکاح کرتا ہوں تو
تو میں اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے شریعت میں حکم ہے کہ اس کے اوپر نکاح کرنا مکروہ ہے اس وقت تک جب تک اس کا شک دور نہ ہو جائے۔ اور اگر کسی کو یقین ہے کہ میں اگر نکاح کروں گا تو بیوی کو میں پکا کھلا نہیں پاؤں گا، میں پکا اس کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، میں اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں اس کے حق کو ادا کر سکوں۔ اگر کسی کو یہ یقین ہے تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، حرام ہے اس کے لیے نکاح کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ روزہ رکھے اور اپنے نفس کو روزے کے ذریعے سے کمزور کرے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نکاح کرنا سنت ہے رکھتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، ہمارے بیٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے بھائی گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم اس کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے جو کرتا ہے وہ بھگتے گا۔ یاد رکھیے جو کرتا ہے وہ بھگتے گا، یہ صحیح ہے، لیکن ساتھ میں آپ بھی بھگتیں گے، کیونکہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کی شادی کریں ٹائم پہ۔ اگر نہیں کیے ہیں تو آپ بھی بھگتیں گے۔ اگر کسی کو نہ یہ شک ہو کہ میں گناہ نہیں کر بیٹھوں گا اور نہ یہ شک ہو کہ میں حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ حق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود اسے یہ یقین کامل ہے کہ میں گناہ نہ بھی کروں گا، میں اگر نکاح نہ بھی کرتا ہوں تو گناہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ یقین ہے کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہوں، اور اگر میں نکاح نہ کیا تب بھی میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، کسی کی بہو بیٹی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، اگر اسے یقین ہے تو اس کے اوپر نکاح کرنا سنت ہے، سب کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر سنت ہے۔ جو شخص یہ رکھتا ہے یقین کہ میں کسی کو بری نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، برائی میں مبتلا نہیں ہوں گا، اس کے اوپر نکاح کرنا سنت ہے، اور وہ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نکاح کرے۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم نکاح کرو اپنے میں سے ان کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ یہ حکم ان کو نہیں ہے جس کا نکاح ہے، یہ حکم اس کو ہے کہ جس کو نکاح کروانا ہے، یعنی ماں باپ کے لیے، چچا چاچی تاتا تائی جو بھی ہے، دادا دادی جو بھی رشتے دار ہیں، جو ان کے لیے ہے، جو ان کے ذمہ دار ہے، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم نکاح کرو ان کا جس کا نکاح تم میں سے نہیں ہوا، تم ان کا نکاح کرو۔ لیکن آج ہم اور آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، شریعت کے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق چلائے۔ یاد رکھیے نکاح کرنا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نکاح کیا، اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھا اور اس کے خیال میں اپنا ہر ایک آن ہر ایک لمحہ گزار دیا، تو ہر وقت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی خدمت کرے۔ ہر وقت مسجد میں کھڑے ہو کے نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ بیوی بچے کا خیال رکھے اور اس کو جائز روزی کھلائے۔ جائز روزی کھلائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو، آپ کی نسل کو اچھا بنائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں
برکت لائے گا. یاد رکھیے ہمارے پاس کئی بار غریبی آتی ہے, مصیبتیں آتی ہے, لیکن امتحان کے لیے ہوتی ہے. وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ کتنا برداشت کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں دیا جب تب ہم نام لیتے ہیں, یا اللہ جب نہ دیتا ہے تب بھی نام لیتے ہیں. اس کا امتحان ہوتا ہے. وہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں کسی دن کم دیا تو کیا ہم اسی طریقے سے اللہ کا نام لیں گے جس طریقے سے اس نے جس دن زیادہ دیا تھا اس دن نہیں لیتے. لیکن آج تو زیادہ بھی دیتے تو نام نہیں لیتے, کم بھی دیتا تو نہیں لیتے. خالی یہ جس دن اگر اللہ رب العزت کم دیتا ہے یا کوئی امتحان لیتا ہے, اس دن مسجد میں جا کے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ رب کائنات مجھے یہ چیز دے دے, یہ تو نے نہیں دیا ہے. ہمارا حال یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کو مصیبت میں یاد کرتے ہیں, خوشی میں نہیں. خوشی میں بہت ہی کم یاد کیا جاتا ہے. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو مسجد میں بھاگتا ہے, مولانا کے پاس بھاگتا ہے, لیکن جب خوش ہوتا ہے تو اس مولانا کے پاس نہیں جاتا, مسجد میں نہیں جاتا. اس کا حال یہ ہوتا ہے جب خوش ہوتا ہے تو مولانا کون ہے اور مسجد کدھر ہے ہمیں نہیں معلوم. اور جب پریشانی آتی ہے تو مولانا کو بھی جانتے ہیں اور مسجد کا راستہ بھی پتا ہوتا ہے, اور ہر دن میں 4 بار بولیں گے تو چلا جائے گا. لیکن جب پریشانی ہوتی ہے تب جب خوشحال ہوگا تو نہیں جاتا, خوشی میں نہیں جاتا. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اس سے اماں حوا کو پیدا کیا, اور ہم سب آج اس دنیا میں جو بیٹھے ہیں ہم سب ان کی اولاد ہیں, انہی کی نسل سے ہم سب ہیں. آج بھلے ہم نے اپنا نام کچھ رکھ لیا ہے, کوئی کسی قوم کا بن گیا, کوئی کسی قوم کا ہو گیا ہے, لیکن یاد رکھیے سب ایک ہی کی اولاد ہے, اور وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے, بلکہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے, جس سے اللہ رب العزت نے اتنے پیدا کیے کہ حال یہ ہوا کہ کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہوا تو اس وقت آپ کی 1,00,000 اولاد اس دنیا کے اندر تھی. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو 800 سال کی عمر عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اتنی بڑی عمر عطا فرمائی, اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو اس وقت آپ کی 1,00,000 اولاد دنیا کے اندر موجود تھی. اربوں خربوں میں اولاد موجود ہے, اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں. ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں. وہ جتنے بیچ میں آئے ہیں وہ سب کے سب ان کی اولاد ہے, سب کا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام. تو کہنا اصل ضروری یہ ہے کہ مہر اگر مقرر کرتے ہیں تو مقرر اتنا کیجئے جتنا دے سکتے ہیں, اور مہر دینے کی سب کوشش کیجئے, چاہے آپ کی عمر 50 سال پہلے شادی ہوئی آپ کی یا اب ہوئی ہے. آپ کوشش کریں کہ اپنی عمر گھٹنے سے پہلے, قبر میں جانے سے پہلے آپ مہر کو ادا کر دیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے مالک کائنات اپنے حبیب پاک صاحب دولت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کے فیض ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے, شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و عافیت عطا فرمائے. تمنا ہے کہ راہ دین میں کچھ کام کر جائے, اگر کچھ کر سکے تو خدمت اسلام کر جائے. آئیے ایک بار ایمان کی تازگی کے لیے پڑھیے استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ